नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहरीके इंसाफ के दो बड़े रहनुमाओं को हटाने की कहानी क्या है, वज़ीर आज़म इमरान खान को ये फ़ैसला क्यों करना पड़ा, इस फ़ैसले से पहले प्राइम मिनिस्टर को किस तरह की इत्तलात मिली थी जिन पर वो बहुत ज़्यादा बरहम थे, वज़ीर आज़म ऑफिस में जो फ़ाइल पहुंचाई गई इस फ़ाइल में क्या इंकशाफात किए गए थे, इन दो रहनुमाओं को हटाने के बाद इस पूरे मामले में क्या ड्रामाई मोड़ आया है और अपोजिशन ख़ास तौर पर नून लीग ने किस तरह का प्लान बी बनाया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म की जानिब से तहरीके इंसाफ के दो अहम रहनुमाओं को हटाने की अंदरूनी कहानी क्या है और वज़ीर आज़म को किस तरह की इत्तलात मिली थी जिसके बाद उन्हें इतना बड़ा फ़ैसला करना पड़ा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म के मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर क्या है और ये ख़बर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनी हुई है और इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे भी किए जा रहे हैं। और ये जो ख़बर है ये वज़ीर आज़म इमरान खान के एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू के मुतल्लिक है जिसमें वज़ीर आज़म ने अफ़गान तालिबान के मुतल्लिक 3 नुकात बयान किए। वज़ीर आज़म से बड़े पेचीदा सवालात किए गए थे और इन सवालात में 3 सवालात के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये बहुत ही टेक्निकली एक कम्प्लेक्स क्वेश्चन थे और वज़ीर आज़म ने जब रूसी टीवी के साथ उनका ये जो इंटरव्यू था इन 3 सवालात के जब जवाबात दिए तो उनकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी और यूं वज़ीर आज़म का ये जो इंटरव्यू था ये भी एक तारीखी इंटरव्यू बन गया क्योंकि रूसी मीडिया ने भी प्राइम मिनिस्टर के इन जवाबात को जो बहुत मुदल्लल अंदाज में उन्होंने दिए इन जवाबात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और इस इंटरव्यू की इंटरनेशनल मीडिया ने हेडलाइंस भी बनाई। अब ये जो 3 पेचीदा सवालात थे और जो प्राइम मिनिस्टर ने जवाबात दिए मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर से ये डायरेक्ट सवाल किया गया कि कुछ हलके यानी भारत के हलके और जो साबिक अफ़गान हुकूमत थी उससे जुड़े हुए हलके ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ISI और पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की मदद की और इसी वजह से अफ़गान तालिबान दोबारा अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुए। यानी ये तासुर दिया गया कि अगर ISI अफ़गान तालिबान की मदद ना करती तो फिर अफ़गान तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते थे। अब इस पर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा मुदल्लल और बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। एक तो उनका ये कहना था कि चलें 1 मिनट के लिए आप इसको इमेजिन कर लें, आप 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें और अगर इस मफरूज़े को मान भी लिया जाए तो एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि अगर पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की अमेरिका के ख़िलाफ़ तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान, अमेरिका और नेटो के जितने भी ममालिक की वहाँ अफवाज थीं, जो 26 से ज़ायद ममालिक की वहाँ अफवाज मौजूद थीं, उन तमाम अफवाज से और उन तमाम ममालिक से पाकिस्तान ज़्यादा ताकतवर मुल्क है और पाकिस्तान इतनी बड़ी कुव्वत है जिसने अमेरिका, नेटो अफवाज, अमेरिका की तमाम फोर्सेस और जो 3 लाख अफ़गान अफवाज थी उनको शिकस्त दे दी। यहाँ तक कि ज़ाहिर है कि अमेरिका के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी, जदीद तरीन तैयारे थे और उसके अलावा उनके पास जदीद तरीन जो ड्रोन डिवाइसेस थी वो भी मौजूद थी। इसी तरह जो अफ़गान फोर्सेस थी उनके पास भी जदीद तरीन हथियार थे और अमेरिका ने उनको ट्रेन किया था। तो इन सब को पाकिस्तान किस तरह से शिकस्त दे सकता है, वो भी इस तरह से कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान अपने मुल्क से कोई इस तरह की कोई जंगी चाल चल रहा है जिससे अफ़गान तालिबान इतने ममालिक की फोर्सेस को पाकिस्तान की मदद से अफ़गान तालिबान ने हरा दिया। तो इस पर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े दलाइल के साथ जवाब दिया तो जो एंकर थे वो मुकम्मल तौर पर लाजवाब हो गए, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने पूछा भी कि आप बताएं कि क्या ये मुमकिन है
کہ پاکستان اتنے ممالک کی افواج کو وہاں پر پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان میں ہرا دے، تو اس پر بڑا جو روسی میڈیا ہے اس نے پرائم منسٹر عمران خان کے اس جواب کو بھی بڑا ہائی لائٹ کیا، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس جو یہ آنسر تھا اس کو بڑی نمایاں جگہ دی اپنے بلیٹنز میں۔ اب اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اور بات بھی کی، اور وہ بات یہ تھی کہ اگر سابق افغان حکومت ایک کٹ پتلی حکومت نہ ہوتی اور وہ حکومت اگر کرپٹ نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھر فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، یعنی افغان فورسز اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، اور جب افغان طالبان ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کر رہے تھے تو جو عام لوگ تھے وہ بھی افغان حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اگر وہاں کوئی عوامی حکومت ہوتی۔ لیکن عوام کو معلوم تھا کہ یہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے، عوام کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ایک کرپٹ حکومت ہے، اسی وجہ سے نہ تو افغان عوام جو ہیں اس وقت سابق افغان حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور نہ ہی افغان فورسز نے اپنی حکومت کا ساتھ دیا، اور یہی وہ کرپٹ عناصر ہیں، ان کا اشارہ سابق افغان صدر اشرف غنی، امراللہ صالح اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی جانب تھا، اور بھارتی لابی کی جانب تھا کہ یہ لوگ اب پاکستان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بریکنگ نیوز بھی دی، اور اس بریکنگ نیوز میں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان نے افغان طالبان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ تاجک، ہزارہ اور جو ازبک برادری ہے اس کو بھی افغان حکومت میں شامل کرے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کا یہ جو نقطہ تھا کہ پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، یہ بھی اس وقت انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنا ہوا ہے۔ اب یہاں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے چیف الیکشن کمشنر سے دوبارہ استعفیٰ مانگنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ باضابطہ ایک اعلیٰ سطح کا جو حکومتی اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ حکومت کے اپنے انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں، اور حکومت کو یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ چیف الیکشن کمشنر پوری تیاری میں ہے کہ جو انتخابی اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے وہ اس کو روکیں گے، اور اسی طرح خاص طور پر جو سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتی ہے حکومت، اس کو بھی الیکشن کمیشن انتخابی اصلاحات کا جو حصہ ہے اس کو بھی روکے گا۔ اور اسی طرح الیکشن کمیشن نے پورا ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے بھی کسی بھی قیمت پر 2023 کا جو الیکشن ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے نہیں کروایا جائے گا۔ اب اس پر فواد چودھری نے 3 جو نکات اٹھائے وہ بڑے اہم تھے۔ ان میں ایک نقطہ یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حق میں جو مواد تھا اسے الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر ضائع کیا، یہ فواد چودھری کا کہنا ہے۔ اس میٹنگ کے بعد یہ جو اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جائزہ لیا ہے، اور جب ہم نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر اعتراضات تھے الیکشن کمیشن کے، یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت عائد کیے گئے، اور چیف الیکشن کمشنر اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں، اور وہ اصل میں ایک ویسے تو الیکشن کمیشن آئینی عہدہ ہے لیکن چیف الیکشن کمشنر سیاست کر رہے ہیں، یہ فواد چودھری نے باضابطہ اعلیٰ سطح کے اجلاس کے بعد بیان دیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست کریں اور کوئی اپوزیشن کی پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ فوراً استعفیٰ دیں، اور الیکشن کمیشن کے جو 2 ارکان ہیں اس وقت موجود چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ، یعنی 2 ارکان تو ایسے بھی ہیں جن کی ابھی اپائنٹمنٹ ہونی ہے، جن کی مدت ملازمت جولائی میں پوری ہو گئی تھی، لیکن اس وقت چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ 2 ارکان اور بھی موجود ہیں۔ تو فواد چودھری نے ان 2 ارکان سے کہا کہ وہ آگے بڑھیں اور چیف الیکشن کمشنر کو ایک سیاسی چیف الیکشن کمشنر بننے سے روکیں تاکہ الیکشن کمیشن کی ساکھ بچ سکے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کو ہٹانے کا فیصلہ کیوں کیا، اور ایک تحقیقاتی رپورٹ جو وزیراعظم آفس پہنچائی گئی تھی اس میں کس قسم کے انکشافات کیے گئے۔ اور یہ جو رپورٹ ہے یہ ایک ایسے وقت میں پہنچائی گئی جب تحریک انصاف گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر الیکشن میں بھی شاندار فتح حاصل کر چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے سیالکوٹ میں
جو نون لیگ کی موروثی نشست ہے جو کئی اشروں سے مسلم لیگ نون کے پاس تھی، وہ بھی تحریک انصاف نے نون لیگ سے چھین لی تھی۔ پی ڈی ایم کی تحریک مکمل طور پر دم توڑ چکی تھی، اور اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو فوکس تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اب وہ کوئی حکومت گرانے کے لیے کوئی تحریک چلائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس طرح کی کوئی تحریک اب کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان کا پورا فوکس اب یہ تھا کہ ان کی قیادت پر، یعنی پیپلز پارٹی کی قیادت پر اور نون لیگ کی قیادت پر جو اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں، تو ان کو کسی طریقے سے گرفتاری سے اور نااہلی سے بچایا جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں تحریک انصاف کو کسی قسم کا کوئی سیاسی چیلنج درپیش نہیں تھا۔ وفاق میں ان کی حکومت تھی، کے پی میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر بلتستان میں ان کی حکومت ہے، اور ساتھ ہی بلوچستان میں بھی ان کی ایک مخلوط حکومت ہے۔ اور تحریک انصاف وفاق کی ایک ایسی واحد پارٹی بن کر ابھری تاریخ میں پہلی مرتبہ، جس کی سندھ کے سوا وفاق کی تمام اکائیوں میں حکومت تھی۔ اب یہ ایک بڑی سموتھ سیلنگ ہو رہی تھی، لگ رہا تھا کہ کسی قسم کا کوئی سیاسی چیلنج نہیں ہے تحریک انصاف کے سامنے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں پنجاب میں جو کینٹ بورڈز کے الیکشن کے نتائج آئے، وہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ایک سرپرائز تھے، کیونکہ پنجاب میں نون لیگ نے خلاف توقع ان الیکشنز میں برتری حاصل کی، اور خاص طور پر لاہور سے پی ٹی آئی کو جس قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس پر پرائم منسٹر عمران خان بہت زیادہ برہم تھے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے کی تحقیقات کروانے کا فیصلہ کیا، اور تحریک انصاف پنجاب کی جو قیادت ہے اس کو بلایا انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں، اور وہاں پہلے تو ان کو گرل کیا اور ان سے پوچھا کہ ذرا بتائیں، آپ وجوہات بتائیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ تحریک انصاف جو اس وقت سب سے پاپولر پارٹی بھی ہے، جو عوامی سرویز بھی ریسنٹلی آئے ہیں ان میں بھی یہ بتایا گیا کہ عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہیں اور تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے، تو پھر یہ کینٹ بورڈز کے الیکشن میں پنجاب سے نون لیگ نے کس طرح سے فتح حاصل کی۔ اب جب تحقیقات کی گئیں تو 3 بڑے انکشافات ہوئے ان تحقیقات میں۔ ایک تو پتہ یہ چلا کہ تحریک انصاف کو اصل میں نون لیگ نے نہیں، خود تحریک انصاف نے ہی ہرایا ہے۔ یہ الفاظ بولے گئے پرائم منسٹر نے جو اجلاس چیئر کیا تھا کینٹ بورڈ کے الیکشنز میں پنجاب میں جو پی ٹی آئی کو شکست ہوئی اس کی تحقیقات کے حوالے سے، تو وہاں یہ الفاظ بولے گئے کہ تحریک انصاف کو اصل میں تحریک انصاف نہیں ہرایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انتخابی ٹکٹس کے معاملے پر جو پنجاب کی پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس نے غلط فیصلے کیے۔ جن امیدواروں کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیے وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو گئے، اور یوں پارٹی کا جو ووٹ تھا وہ تقسیم ہو گیا، اور ان آزاد امیدواروں نے بھی ایک تو تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کو ہرایا، اور بہت سی جگہ ایسی تھیں جہاں انہوں نے اتنے ووٹ حاصل کیے جس سے مسلم لیگ نون کو جیتنے میں مدد ملی۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے جو ووٹرز تھے جب یہ ٹکٹس کی تقسیم ہو رہی تھی تو انہوں نے اس وقت احتجاج بھی کیا تھا، اور یہ جو احتجاج ہے اس کے متعلق تحریک انصاف پنجاب کی قیادت کو معلوم بھی تھا کہ ہم جو ٹکٹس دے رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے کارکن خوش نہیں ہیں۔ اس طرح وزیر اعظم عمران خان کو جب پتہ چلا کہ اس احتجاج کو بھی اگنور کیا گیا ہے، جو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے احتجاج کو، تو اس پر بھی پرائم منسٹر نے نوٹس لیا اور اس کی بھی تحقیقات شروع کروا دی۔ جب وزیر اعظم نے تحقیقات کا سلسلہ اور یہ جو دائرہ ہے اس کو وسیع کیا، تو تیسرا نقطہ یہ پتہ چلا کہ تحریک انصاف پنجاب کی جو قیادت ہے اس نے کینٹ بورڈز کے الیکشن میں جو انتخابی مہم تھی وہ انتخابی مہم ہی بہت دیر سے شروع کی، اور اس مہم میں بڑی بے دلی بھی دکھائی، اور جو مرکزی رہنما تھے وہ گھروں میں بیٹھے رہے، اور انہوں نے اصل میں فیلڈ میں جا کر یہ پوری کیمپین نہیں کی، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے وہ فیلڈ میں جا کر کیمپین کرتے رہے، اور انہوں نے 3 مہینے پہلے انتخابی مہم شروع کر دی تھی، اور جو تحریک انصاف کے رہنما تھے وہ صرف زبانی کلامی احکامات ہی جاری کرتے رہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ جو تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے ان کو پولنگ سٹیشنز پر لے جانے کے لیے بھی کوئی خاص انتظامات نہیں تھے، اور یوں بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے ایسے سپورٹرز جو ووٹ کرنا چاہتے تھے اس دن، ان کا ووٹ مناسب انتظامات ان کو پولنگ سٹیشنز پر لے جانے کے حوالے سے جو نہیں کیے گئے تھے، تو یوں پی ٹی آئی کا بہت بڑا جو ووٹ ہے وہ ضائع بھی ہو گیا۔ اب ان تحقیقات کے بعد
وزیر اعظم عمران خان نے کچھ بڑے فیصلے کیے۔ پہلے تو وزیر اعظم کو تھوڑا سا مس گائیڈ بھی کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو کینٹ بورڈ کے الیکشن میں نون لیگ جیتی ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تحریک انصاف جو ہے وہ لاہور میں ہار بھی گئی ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جب پرائم منسٹر نے اس کو تھارولی انویسٹیگیٹ کروایا تو ان تحقیقات کا جو سرا پہنچا ہے وہ پہنچا اعجاز چودھری تک، جو تحریک انصاف پنجاب کے اس وقت صدر ہیں، اور تحقیقات میں پتہ چلا کہ ٹکٹس کی جو تقسیم تھی اس معاملے میں بھی ان کی سنگین غفلت تھی اور انہوں نے کوئی بہت اچھے طریقے سے کیمپین بھی نہیں چلائی۔ اس کے بعد تحقیقات کا دائرہ جب تھوڑا اور وسیع ہوا تو پتہ چلا کہ امتیاز وڑائچ جو پی ٹی آئی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کے متعلق بھی یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے سنگین لاپرواہی کی انتخابی مہم کے حوالے سے، اور ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے بھی ان کے علم میں بہت سے معاملات تھے لیکن میرٹ پر فیصلے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ان دونوں رہنماؤں کو بڑا گرل کیا، ان کی سرزنش کی۔ اس سے پہلے انہوں نے چیف منسٹر پنجاب سے بھی ناراضی کا اظہار کیا تھا، اور اب یہ جو دو شخصیات ہیں تحریک انصاف کی جو پنجاب کے عہدیدار ہیں یعنی اعجاز چودھری اور امتیاز وڑائچ، ان کے متعلق اب یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو غفلت کی اور جو ایک لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی پنجاب میں کینٹ بورڈز کے الیکشن ہاری اور مسلم لیگ نون کو اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ آگے بڑھانے کا موقع ملا، اس کے بعد ان دونوں عہدیداروں کو ان کے جو پارٹی عہدے ہیں ان سے ہٹایا جا رہا ہے، یہ اب ذرائع کا کہنا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔